मसीह यसु के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। मेरा नाम आशर पौलूस है और मेरा ताल्लुक़ सखर शहर से है। सखर शहर के एक चर्च बैतनिया बैत हस्दा, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है और मैं कराची में अपनी ग्रेजुएशन एमडिव की तालीम सेंट थॉमस थियोलॉजिकल कॉलेज से कर रहा हूँ। और आज मैं आप सब के सामने खुदा के कलाम की खिदमत को सर अंजाम दूँगा खुदा के फजल से। लेकिन इससे पहले कि कलाम की पढ़ा जाए और उसकी तशरीह की जाए, मैं एक बात आप सब से शेयर करना चाहता हूँ। 2 तारीख की रात मेरे घर में आग लग गई और आग में सब कुछ जो है वो जलकर खाक हो गया। लेकिन 3 तारीख की रात को जब मैं अपने बिस्तर पे था तो उस वक्त खुदा ने इस कलाम को मुझसे किया और आज का ये कलाम उस वक्त ये मेरे लिए और मेरे घराने के लिए बाइस बरकत बना। लेकिन आज मैं इस बरकत को आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं चाहूँगा कि हम कलाम अक़दस में से एक हवाला को देखें। पैदाइश की किताब और उसका 28वां बाब और उसकी 13वीं आयत से लेकर 17वीं आयत मैं आप सबके लिए पढ़ूँगा। और खुदा उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावंद तेरे बाप इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ। मैं ये ज़मीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, और तेरी नस्ल ज़मीन के गर्द की ज़र्रों की मानद होगी, और तू मशरिक़ और मग़रिब और शमाल और जनूब में फैल जाएगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। और देख, मैं तेरे साथ हूँ और हर जगह जहाँ कहीं तू चाहे तेरी हिफाजत करूँगा, और तुझको इस मुल्क में फेर लाऊँगा, और जो मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा ना कर लूँ तुझे ना छोड़ूँगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। एक नंबर चेंज होता है और उसके साथ ही साल बदल जाता है। लोगों के ख्याल में न्यू ईयर होता है, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर होता है। आज हम देखेंगे कि खुदा के वादों के मुताबिक और खुदा के कलाम के मुताबिक उस न्यू ईयर को में मेरे लिए और आप सब के लिए क्या है। बहुत सारी कंपनीज़, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़, बहुत सारे अदारे, बहुत सारे बैंक्स और बहुत सारे लोग जो हैं साल के आखिर में और शुरू के महीनों में अपना जायज़ा लेते हैं। अक्सरियत साल के आखिर में जायज़ा लेती है और उसमें कुछ सरकारी मुलाजमीन भी होते हैं जो कि इस जायज़े का अमल में शामिल होते हैं। उनकी ACRs बनती हैं और वो प्रमोशन के तमन्ना करते हैं कि अब हमारी इन ACRs पे जो है प्रमोशन होगी। लेकिन उस तमाम तर अमल में 3 बातें जो हैं वो कॉमन होती हैं। एक बात, बहुत सब कुछ गेन किया जाता है, बहुत सब कुछ हासिल किया जाता है, और दूसरा अमल ये कि बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका होता है। लेकिन तीसरा अमल एक और होता है कि जिसमें ब्रेक इवन पॉइंट पे आके रुक जाया जाता है। ना कुछ मुनाफा हुआ, ना कुछ नुकसान हुआ, और बिल्कुल बराबर बराबर हिसाब ठहर गया। लेकिन जिनका मुनाफा हुआ वो फिर अगले दिनों में सोचते हैं कि हम और मुनाफा कैसे कमाएं, और जिनका नुकसान हुआ वो ये सोचते हैं कि इतना नुकसान हो गया, हम अगले इन दिनों में अपने नुकसान को कैसे पूरा कर सकते हैं। और जो बीच में आके ठहर गए, ना नफ़ा ना नुकसान, वो ये सोचते हैं कि हम किस तरीके से अब आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फार्मूला एक होता है, और फार्मूला ये होता है कि अगर फ़ायदा हुआ है तो असूलों पे, क़वायद पे, ज़वाबित पे काम किया गया है, उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी गई है, उनके मुताबिक अपनी कंपनी को और अपनी प्रोडक्ट को लेके चला गया है और इसलिए फ़ायदा हुआ है। अगर नुकसान हुआ है तो असूलों को की परवाह नहीं की गई, क़वायद की परवाह नहीं की गई और ज़वाबित को छोड़ दिया गया, इसलिए नुकसान हुआ है। अगर ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गए हैं कि दरमियान में ना फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ, तो क़वायद और ज़वाबित की पैरवी तो की गई, लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत सारी जगहों पर अपनी समझ और अक्ल को, अपने ज़ोर को भी लगाया गया ताकि किसी तरह हम मीट पॉइंट को जो है वो हासिल कर सकें। लेकिन ऐसा ना हो सका। यही हमारी ज़िंदगी में खुदा चाहता है। खुदा भी यही चाहता है कि वो क़वायद और ज़वाबित जो मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो,
تو زندگی میں کامیابی ہے۔ یعقوب کے کردار سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ یعقوب کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے پکڑے رہنا، عقب کرنا، تعاقب کرنے والا، برکات کا متلاشی رہنے والا، جو کچھ اس کے فائدے کے لیے تھا۔ جب وہ اپنے باپ کے گھر سے جو واقعہ ہوا عیساؤ کا اور اس کے درمیان، جس میں اس کی ماں ربکہ جو ہے وہ شامل ہے، وہ جو واقعہ ہوا اور اس کے بعد وہ جب باپ کے گھر سے نکلتا ہے تو باپ اسے برکت دیتا ہے۔ باپ کہتا ہے خدا تیری حدود کو بڑھائے، باپ کہتا ہے خدا تجھے برومند کرے، باپ کہتا ہے کہ خدا تجھے اور تیری نسل کو بڑھائے، اور باپ اس کو حکمرانی کی، اسے غلہ اور مے کی فراوانی کی برکت دیتا ہے۔ لیکن وہ جو اپنا ایک لمبا سفر کر کے پہنچتا ہے میدان میں، اور وہاں پہ جب وہ اپنے ایک پتھر کو سرہانہ بنا کے اپنے سر کے نیچے رکھتا ہے تو سوچ و بچار کا عالم جو ہے اس کے ارد گرد ہے۔ ارد گرد کا ماحول ویران، سنسان، ہواؤں کا شور اس کے دماغ پہ، اس کے احساسات پر وہ غالب آتا ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ اور پھر وہ دیکھتا ہے اس جگہ پہ کہ خدا خود کھڑا ہوا ہے، ایک سیڑھی جو زمین سے لے کے آسمان تک لگی ہوئی ہے، فرشتے اس پہ چڑھ رہے اور اتر رہے ہیں، اور اوپر خدا کھڑا ہوا ہے۔ اور خدا اس پورے خیال کو، اس پورے پلان کو جو خدا نے اس کے لیے ٹھہرا چکا تھا، اور خدا اس پر ظاہر کرتا ہے، اور خدا ان باتوں کو اس پہ عیاں کرتا ہے۔ خدا سب سے پہلا وعدہ جو اس سے کرتا ہے کہ جس زمین پر تو لیٹا ہے، وہی برکت جو اس کے باپ نے اس کو دی تھی حکمرانی کی اور ملک کنعان کی حکومت کی، اس کو مملکیت میں لے لینے کی، وہی برکت خدا کرتا ہے۔ لیکن اس برکت سے پہلے خدا اپنا تعارف اس کے ساتھ کراتا ہے۔ خدا اسے کہتا ہے کہ میں خدا ابراہیم اور اسحاق کا خدا، میں تیرے باپ کا خدا، میں تیرے دادا کا خدا۔ خدا اس کی نظروں کو ان برکات کی طرف لگاتا ہے جو ابراہیم کی زندگی میں اور اسحاق کی زندگی میں خدا نے رکھی تھی، اور خدا اسے زمین کی برکتوں کی طرف جو ہے جس پہ وہ لیٹا ہے اور سوچ و بچار جو ہے اپنی ذات اور زمین کی برکات کی طرف سے وہ کر رہا ہے، خدا اس کی طرف نظر لگاتا ہے۔ خدا کہتا ہے جس زمین پر تو لیٹا ہے یہ میں تجھے اور تیری نسل کو دوں گا، میں تیری حدود کو شمال، مشرق، مغرب اور جنوب چاروں اور جو ہے وہ بڑھاؤں گا۔ خدا اس سے کہتا ہے کہ میں تجھے، تیری نسل کو ذروں کی مانند بڑھاؤں گا، اور زمین کے تمام تر قبیلے جو ہیں وہ تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ خدا محافظت کا اس سے وعدہ کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ جہاں کہیں تو جائے میں کیا کروں گا، میں تیری محافظت کروں گا۔ اور خدا اس سے یہ بھی کہتا ہے کہ میں تجھے پھر واپس اس ملک میں پھیر لاؤں گا۔ اور خدا آخری برکت جو اسے دیتا ہے اور آخری برکت کی طرف جو اس کی نظریں لگاتا ہے وہ اس پورے پیسج کا ایک کرس ہے۔ خدا اس سے کہتا ہے کہ جب تک جو کچھ میں نے اپنے منہ سے کہا وہ پورا نہ ہو جائے میں تجھے ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ یعقوب نیند سے جاگتا ہے اور اس کے سوچتا ہے کہ یہ بڑی بھیانک جگہ ہے، یہ خدا کے آستانہ کے علاوہ جو ہے اور کچھ ہو نہیں سکتی، اور وہ ان باتوں کو سوچ رہا ہوتا ہے۔ اس پتھر کو کھڑا کرتا ہے، اس کے سر پر تیل ڈالتا ہے اور اسے پھر خدا کے سامنے ایک منت مانتا ہے۔ اس پتھر کو کھڑا کرنا اور اس پر تیل ڈالنا یہ اس کی شکر گزاری کا پہلا عمل تھا۔ یہ وہی عمل تھا جیسا کہ اس نے اپنے باپ سے سنا ہوگا کہ ابراہیم جہاں کہیں خدا سے ملاقات کرتا قربان گاہ بناتا تھا، لیکن اس کے پاس وقت نہیں ہے شاید، لیکن وہ بیانہ کے طور پر، وہ پہلے قدم کے طور پر اس پتھر کو کھڑا کرتا اور اس پر تیل ڈال کر وہ ایک منت خدا کے سامنے رکھتا ہے۔ خدا بہت بڑی باتیں، بہت بڑے پلانز اس کے لیے رکھتا ہے، لیکن وہ اپنی سمجھ اور عقل کے مطابق چند باتیں صرف خدا کے سامنے کرتا ہے۔ وہ خدا سے کہتا ہے کہ مجھے روٹی اور کپڑا دینا، میری محافظت کرنا اور مجھے واپس اپنے باپ کے گھر پھیر لانا، تو تو میرا خداوند خدا ہوگا۔
ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کائنات میں خدا نے پوری کائنات کو اپنی قدرت اور اپنے جلال کے لیے بنایا، اور ہر ایک چیز کائنات کی خدا کی قدرت اور خدا کے جلال کو ظاہر کرتی ہے۔ ہم اس کائنات میں رہتے ہیں، اس کائنات میں خدا کی قدرت اور خدا کے جلال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بہت ساری نعمتوں اور برکات سے فیض یاب ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب کبھی ہم خدا کے پاس جاتے ہیں تو اس پوری کائنات کے مالک سے ہم صرف ایک چھوٹے ٹی سپون جو کہ شوگر پاٹ میں ہوتا ہے اس کے مطابق اپنی خواہش کو لے کے جاتے ہیں، جبکہ خدا کے پلان میرے لیے اور آپ سب کے لیے بے پناہ ہیں، ہماری حکمت سے باہر، ہماری سوچوں، عقلوں اور سمجھوں سے باہر۔ خدا بہت بڑے منصوبے میرے لیے اور آپ سب کے لیے رکھتا ہے، اور خدا انہیں بارہا میری اور آپ کی زندگی میں پورا کرنا چاہتا ہے۔ خدا جب بات کرتا ہے تو خدا نام کو، اوقات کو، فطرت کو بدل دیتا ہے۔ خدا جب بات کرتا ہے خدا حدود کو بڑھ جانے کا حکم دیتا ہے۔ خدا جب بات کرتا ہے تو خدا ماہی گیر سے آدمگیر بنا دیتا ہے، اور خدا کے پلان جو ہیں ہمیشہ ہمارے لیے ایک بڑے منصوبے کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ اس پورے پیسج میں چند ایک باتیں تھیں جو بڑی غور طلب ہیں۔ ایک سیڑھی کا ذکر ہے جو کہ زمین سے لے کر آسمان تک اسے دکھائی دی۔ اوپر خدا خود کھڑا ہے اور فرشتے نیچے سے اور اوپر کی طرف آ جا رہے ہیں۔ سیڑھی کا یہ جو مقام ہے ایک درمیانی حیثیت، ایک رشتے کا، ایک تعلق کا جو ہے وہ عنصر پیش کرتا ہے کہ ایک فاصلہ، بڑا فاصلہ جو ہے وہ ایک سیڑھی نے ختم کیا ہوا ہے، اور یہی فاصلہ آج میری اور آپ کی زندگی میں یسوع المسیح نے ایک درمیانی کے طور پر ختم کیا ہوا ہے۔ اور جب اس کو دیکھتے ہیں سیڑھی کو، تو سیڑھی کا نچلا حصہ زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو کہ اگر اوپر سے دیکھا جائے تو ایک پستی کی جو ہے وہ نشانی ہے۔ اور اسی طرح فلپیوں 2 باب اور اس کی 8ویں آیت میں پولس رسول اس طرح مرقوم کرتا ہے کہ انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اس قدر فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت تک اس نے گوارا کی۔ اور اس کے ساتھ ہی جب اس کی سر بلندی کا مقام آتا ہے تو اسی طرح پولس رسول فلپیوں کے خط اس کے 2 باب کی 9ویں آیت میں اس طرح مرقوم کرتا ہے کہ اسی واسطے خدا نے اسے سر بلند کیا، اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ اور افضل نام ہے۔ ہر گھٹنا، خواہ وہ آسمانیوں کا ہو، خواہ وہ زمینیوں کا ہو، خواہ وہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اس کے آگے جھکتا ہے۔ اور وہی آج میری اور آپ کے لیے ایک درمیانی کا کردار جو ہے خدا کے ساتھ بنایا ہوا ہے۔ وہ برکات، وہ پلانز جو خدا نے میرے لیے اور آپ سب کے لیے رکھے ہیں، ان کو پورا کرنے میں ہماری شفاعت کرتا ہے۔ انہیں ہماری زندگیوں میں پورا کرنے کے لیے خدا پاک روح جو ہے ہمیں قائلیت دیتا ہے، ہمیں تسلی دیتا ہے، ہمیں پھر سے اثر نو جو ہے ریفریش کرتا ہے، ریپیئر کرتا ہے اور اپنے میں گامزن کرتا ہے۔ وہ بارہا ہم سے، مجھ سے اور آپ سے بات کرتا ہے، ان پلانز کو سامنے رکھتا ہے، لیکن میں اور آپ ہمیشہ اپنی محدود سوچ کے مطابق، اپنے رویے کے مطابق، اسی طریقے سے جس طرح کہ یعقوب اس پیسج میں کہتا ہے کہ اگر میں اپنے باپ کے گھر سلامت واپس لوٹ گیا، وہ ایک لفظ استعمال کرتا ہے کہ اگر خدا میرے ساتھ ہے، اگر یہ سفر جو میں کر رہا ہوں اس میں وہ میری محافظت کرے، اس میں وہ مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے، اور مجھے سلامتی سے اپنے باپ کے گھر میں لے جائے، تو یہ اگر کا لفظ جو ہے اگر، مگر اور لیکن یہ شک کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان کر دیتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو میں یہ کروں گا۔ اور پھر جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے کہ میں یہ کروں گا، اور پھر وہ اس عمل کا خدا سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر تو نے یہ تینوں باتیں میری زندگی میں پورا کی تو 10واں حصہ جو کچھ میرے پاس ہوگا
اس کا 10واں حصہ جو ہے وہ میں ضرور تجھے دیا کروں گا۔ اس لیے دیا کروں گا کیونکہ تو میری محافظت کرے گا، اس لیے دیا کروں گا کیونکہ تو مجھے سنبھالے رکھے گا، اس لیے دیا کروں گا کیونکہ تو جو ہے وہ مجھے واپس سلامتی سے لے کے آئے گا، تو مجھے روٹی دے گا، تو مجھے کپڑا دے گا اور مجھے سنبھالے رکھے گا۔ اب ایک بریک کا وقت ہے، اس کے بعد کچھ دیر میں ہم ملتے ہیں۔ شکریہ۔ ویلکم بیک۔ ہم دوبارہ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور اس میں جو کچھ بھی دھیان گیان کیا گیا اس کا تھوڑا سا دوبارہ سے ریویو مختصر سا۔ خدا کے وعدے، پرفضل وعدے اور انسانی رویے، خدا کے وعدے، ملک کنعان کی مملکت کے حقوق، تیری نسل زمین کے گرد کے ذروں کی مانند، خدا محافظت کا ذمہ لیتا ہے، خدا اس خوف کو جو عصاؤں کی وجہ سے اس پر طاری تھا، خدا اس کا بھی ذمہ لیتا ہے، اور خدا ایک اور بڑا وعدہ اس کے ساتھ کرتا ہے کہ جب تک یہ کال پورا نہ ہو جائے گا میں تجھے ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم ایک حوالہ دیکھیں گے انجیل مقدس میں سے، لوکا کی انجیل اور اس کا 5واں باب، اور یہاں پہ اس کی پہلی آیت سے لے کر جو ہے وہ 9ویں آیت تک، لیکن میں اس کی صرف 8ویں اور 9ویں آیت پڑھوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، اٹھ اور اپنی چرپائی اٹھا کر چل پھر۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چرپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ وہ دن سبت کا تھا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ یہاں پہ ایک واقعہ ہے کہ بھیڑ دروازہ کے پاس، عید کا دن ہے، یروشلم شہر میں بیت حزدہ جو ایک حوض ہے اور 5 برآمدوں کا ذکر ہے، وہاں پہ بیمار پڑے ہوئے ہیں۔ عید کا موقع اور حوض کے پاس بیمار، بھیڑ دروازہ جہاں پہ ایک رش کی کیفیت ہے، لوگ خرید و فروخت کا عمل جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں، اور اس تمام تر عرصے میں، تمام تر وقت میں لوگ جو ہیں وہ صرف 365 دنوں میں سے ایک دن کے منتظر رہتے ہیں۔ لوگ اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ کب فرشتہ حوض میں اترے گا، پانی ہلے گا، اور ہم جو ہیں اس میں جو پہلے پہنچے گا وہ شفا پائے گا۔ یہاں پہ ایک 38 برس کے مفلوج کا ذکر ہے۔ 38 برس اس نے اپنی کوششیں کر کے دیکھ لی، اس نے بہت کوشش سے، اپنی سمجھ سے، اپنے عقل سے، جو کچھ زور اس میں باقی تھا وہ اس حوض کی طرف بڑھتا ہوگا، لیکن اس کی ایک کوشش بھی جو تھی وہ اس کے کام نہ آ سکی۔ وہ ہمیشہ اپنی کوشش کرتا اور مایوس ہوتا، اور جب یسوع المسیح سے اس کی ملاقات ہوتی ہے تو یسوع المسیح نے اپنے دل میں یہ جان کر کہ یہ بڑے عرصے سے پڑا ہے، اور یسوع نے اس سے کہا، ایک سوال کیا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اور چند لمحوں کے لیے وہ سوچتا ہوگا کہ پانی ہلنے کا وقت نہیں، پانی ہلا نہیں، اور یہ ایک جوان جو ہے مجھ سے کہتا ہے کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے، اور یہ وہ اپنے ذہن میں سوچ رہا ہوگا۔ لیکن عذر جو کلام مقدس کے مطابق وہ بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی ہے نہیں جو مجھے جب پانی ہلے تو وہاں تک پہنچا دے۔ اور یسوع اس کے ذہن میں پھر ایک بار چل رہا ہوگا کہ یسوع المسیح جو غالباً 30 یا 30.5 سال کا اس کو نظر آتا ہوگا، وہ اپنی بیماری کے عرصے کو دیکھتا ہوگا کہ 38 سال تو میری بیماری کا عرصہ ہے، اور یہ بالکل شافی جو ہے، شفا دینے والا جو مجھ سے پوچھتا ہے کہ تو تندرست ہونے چاہتا ہے، یہ تو بالکل میری بیماری کے عرصے سے بھی کم ہے، اور وہ عذر پیش کرتا ہے۔ اور یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ تو اٹھ اور اپنی چرپائی اٹھا کر چل پھر۔ وہ ان الفاظ کو ریسیو کرتا ہے، ایمان کے ساتھ ریسیو کرتا ہے، وہ ان الفاظ پر عمل کرتا ہے، اور وہ برکات، وہ پلان جو اس کے لیے خدا کی طرف سے تھا، وہ اس میں کارآمد، اس کی زندگی کے لیے کارآمد ہو جاتا ہے۔ آج بھی چاہے ہم گلی میں ہوں، چاہے ہم گھر میں ہوں، چاہے ہم محلے میں ہوں،
چاہے ہم بیابان یا وران جگہ پر ہوں، چاہے ہم جنگل میں ہوں، چاہے ہم سنسان جگہ پر ہوں، چاہے ہمارے دوست ہمیں چھوڑ جائیں، چاہے ہم اکیلے ہوں، چاہے عزیز و قارب جو ہیں وہ ہمیں چھوڑ جائیں، یا چاہے ہم نے باپ کا گھر چھوڑ دیا ہو اور ایک نئے سفر کی طرف ہم گامزن ہوں اور اپنے سفر کو اپنی ہمت اور طاقت سے جو ہے وہ پورا کرنا چاہتے ہوں، لیکن پھر خدا جو ہے، خدا کا منصوبہ جو ہے ہمارے لیے وہی ہے کہ میں تمہیں بڑھاؤں گا، میں تمہیں برومند کروں گا، میں تمہاری محافظت کروں گا، میں تمہیں ہر چیز مہیا کروں گا اور میں تمہیں اپنے میں سنبھالے رہوں گا۔ دن بدلتے ہیں، تاریخ بدلتی ہے، نمبر بدلتے ہیں، سال بدل جاتے ہیں، لیکن خدا کے وعدے جو ہیں وہ جو آج کل بلکہ ابد تک یکساں خدا ہے، اس کے وعدے ہمیشہ میرے لیے اور آپ کے لیے یکساں رہتے ہیں۔ اس کا پلان میں کبھی چینج نہیں آتا، اس کا پلان کبھی میرے لیے اور آپ کے لیے بدلتا نہیں ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اس کے پلان کے لیے مجھے اور آپ کو بدلنا ہے۔ چاہے لوگ چھوڑ جائیں، چاہے کسی مقام پر میں اکیلا پڑا ہوں، وہاں پہ بھی وہ مجھ سے اور آپ سے یہ کہتا ہے کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ لیکن ساتھ میں وہ ایک ایڈوائس بھی کرتا ہے، وہ پرہیزگاری کی بات بھی کرتا ہے، وہ کسی چیز سے باز رہنے کی بھی بات کرتا ہے، اور وہی اس نے مفلوج سے کی، وہ کہتا ہے کہ پھر گناہ نہ کرنا۔ یہ منصوبے، یہ پلان جو خدا کے تیرے لیے اور تیرے گھرانے کے لیے ہیں، جس میں میں تیری اور تیرے گھرانے کی حدود کو بڑھانے کو ہوں، جس میں میں تجھے برومند کرنے کو ہوں، جس میں میں تجھے پھر سے نیا بنا دینے کو ہوں، میں پھر سے تیری مشکلات کو اٹھا لینے کو ہوں، کیونکہ میں تیرا شافی ہوں، وہ پھر موجود ہوتا ہے۔ آج بھی خدا مجھ سے اور آپ سے اس برکت کو سامنے رکھتا ہے، وہ اپنے تمام تر وعدوں کو سامنے رکھتا ہے۔ وہ مجھ سے اور آپ سے کہتا ہے کہ میں نام، اوقات اور حدود کو، نام اور اوقات کو بدلنے کے لیے، فطرت کو بدلنے کے لیے، حدود کو بڑھانے کے لیے، ذہنی وسعتوں کو بڑھانے کے لیے موجود ہوں۔ صرف اس کے لیے پہلا ایک قدم جو یعقوب نے کیا، بیانہ کے طور پر خدا پر انحصار کیا، جو اس معذور نے بیانہ کے طور پر اس کو برکت کو ریسیو کیا اور اس میں عمل کیا اور بالکل تندرست ہو کے اپنے گھر لوٹا، اسی طرح خدا اس نیکسٹ ایئر میں جس میں ہم آ چکے ہیں، خدا میری اور آپ کی مدد اور رہنمائی کرے اور ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس کے جلال میں بڑھتے ہوئے، اس کے عرفان میں دوڑتے ہوئے، ان الہی جو برکات ہیں، جو پلاننگ ہے خدا کی میرے لیے اور آپ کے لیے، وہ سب یسوع مسیح کے نام میں ہماری زندگیوں میں پوری ہو۔ خداوند اس خیال کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میں نہایت شکر گزار ہوں گواہی چینل کا، اور خاص طور پہ پاسٹر سرفراز ولیم کا اور ان کی ٹیم کا، اور جنہوں نے یہ موقع دیا کہ میں آج کلام کی خدمت کو آپ سب کے سامنے کر سکا۔ اور میں دعا گو ہوں کہ خدا اس چینل کی حدود کو اور بڑھائے، حکمت اور دانائی بخشے اور ان کو حکمت اور دانائی سے معمور کرے، تاکہ یہ پلیٹ فارم جہاں سے خدا کے کلام اقدس کی جو پہچان ہے وہ آپ تک پہنچتی ہے، آپ سب کے لیے اور اس چینل کے لیے باعث برکت رہے۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے۔ قدوس قدوس رحیم آسمانی باپ، نہایت شکر گزار ہیں تیری تمام تردی ہوئی برکات کے لیے، تیرے فضل، رحم اور بخششوں کے لیے۔ آئے باپ آسمانی، تو زندگیوں میں مواقع بخشتا ہے، ہمارے دنوں کو، ہمارے ہفتوں کو، ہمارے مہینوں کو سالوں میں بدلتا ہے، اور اپنی قدرت کو ہم پر عیاں رکھتا ہے اور ہمیں اپنی قدرت سے سنبھالے رکھتا ہے، اور اپنے منصوبوں کو جو ازل سے ہمارے لیے ہیں ان میں ہمیں گامزن رکھتا ہے۔ آئے باپ آسمانی، انسان ہونے کے ناطے سے ہم کمزور ہو جاتے ہیں اور ہم اپنی حکمت اور دانائی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن تو تابعداری چاہتا ہے، تو فرما برداری چاہتا ہے، تو فروتنی چاہتا ہے، تاکہ ہم اس میں تجھ سے جڑے رہیں اور وہ برکات جو
तूने वादे हमारे लिए रखे हैं वो हम में, हमारी ज़िंदगियों में पूरे हो सकें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता रहे। आज का ये ख्याल मेरे लिए और तमाम तर सुनने वालों के लिए बाइस बरकत हो। हर एक रूह जान बदन के लिए जो इसे सुनते हैं उनके लिए तुझे यीशु नाम में बरकत चाहता हूँ। इस चैनल के लिए बरकत चाहता हूँ और इनकी हदूद के बढ़ जाने के लिए भी तेरी बरकत चाहता हूँ। इस दुआ को सुन और कबूल कर, मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।